अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब के एक नौजवान का सच्चा वाक़या सुनाएंगे। वो नौजवान बांझ औरतों के साथ न जाने ऐसा क्या अजीब काम करता कि वो उम्मीद से हो जाती। सब लोग उस शख्स की इस हरकत से काफ़ी हैरान थे। सब जानना चाहते थे कि आखिर वो ऐसा करता क्या है जिससे बांझ औरतें हामिला हो जाती हैं। उसने आज तक जितनी भी बांझ औरतों को अपने खुफिया इलाज से हामिला किया था, उनको सख्ती से मना किया था कि वो इस बात का जिक्र किसी के आगे ना करे। अगर गलती से भी किसी को इस बात का पता चल गया तो या उनका बच्चा ज़ाया हो जाएगा या फिर नुक्स के साथ पैदा होगा। और अगर किसी ने बच्चे की पैदाइश के बाद ये राज खोलने की कोशिश की तो उसका बच्चा अचानक ही हादसाती तौर पर मर जाएगा और फिर ये अमल भी उस औरत को दोबारा हामिला नहीं कर पाएगा। उसने ये सब बातें इतनी तफसील से बताई हुई थी कि कोई इस राज को फाश करने को तैयार ना था, क्योंकि वो सब काफ़ी वक्त बांझ का ताना सुन चुके थे। कुछ लोग तो मर्दों को ही नामर्द तस्वुर करने लगते थे, जैसे बच्चा ना होने में कसूर दोनों मियाँ बीवी का ही हो। इसीलिए वो लोग ये बात किसी को भी बताकर इतनी मिन्नतों मरादों से मिली औलाद को खोना नहीं चाहते थे। सब लोगों को लगता था वो जो भी शख्स है वो ज़रूर कोई गलत काम करता है जिसकी वजह से औरतें हामिला हो जाती हैं, और औलाद का सुख पाने के लिए वो औरतें भी इस काम में उसका साथ देती हैं। अब ये सब अफवाह थी या सच, ये तो तब भी पता चलना था जब ये राज सब पर खुल जाना था कि आखिर वो ऐसा करता क्या है जिसकी वजह से बे औलाद जोड़े साहिबे औलाद होने लगे थे। उस शख्स के बारे में ये भी मशहूर था कि वो औरतों को उनके शोहर के साथ अपने पास इलाज करवाने के लिए बुलाता था। उसने रात का 2 बजे का पहर मुकर्रर किया हुआ था जिस वक्त वो अपना वही खुफिया काम सरअंजाम देता था। ये सब इतनी राजदारी से होता था कि आज तक किसी को इस राज की बिनक तक नहीं पड़ी थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वो हर जोड़े से एक भेड़ लाजमी मंगवाता था, और ऐसा होता था जिसने अभी तक कोई बच्चा ना जना होता था। हैरानगी की बात थी, भला भेड़ का इन सब से क्या ताल्लुक हो सकता है। माहिरीन डॉक्टर जिनका इलाज नहीं कर पाते थे, उन औरतों का इलाज वो आदमी बड़े अजीब तरीके से कर देता था। और दंग कर देने वाली बात ये थी कि कोई ढोंग या ड्रामा नहीं था, बल्कि औरतें सच में हामिला हो रही थीं। सब लोग बेताबी से इस अजीबोगरीब इलाज के बारे में जानने के लिए मुतजस्सिस थे, लेकिन किसी को भी इस राज की बिनक तक नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जिस जोड़े को खुशखबरी मिलती वो लोग कहीं रूपोश हो जाते थे या फिर खुद को घर तक ही महदूद कर लेते थे। ना वो किसी से बात करते थे और ना किसी को राज का पता चलता था। ये सब काफ़ी अजीब था। अच्छी बात ये थी कि ये सब सच में हो रहा था और बे औलादों को औलाद का सुख नसीब हो रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो ये राज आखिर बता क्यों नहीं देता था कि वो ऐसा क्या करता है जिससे औरतें जल्दी हामिला हो जाती हैं। वो क्यों भेड़ लाने का लाजमी कहता था? क्या वो कोई अखलाक से गिरा हुआ अमल करता था जो किसी को बताने के भी काबिल नहीं था? या फिर शायद वो सोचता होगा अगर ये सब लोगों को मालूम पड़ गया तो लोग उसके पास आना बंद कर देंगे और नज़दीक ही कहीं से इलाज करवा लिया करेंगे। जाहिर है इस दुनिया में अगर किसी के पास ऐसा कोई अनोखा इलाज आ जाए तो वो क्यों किसी और को भी इसमें शामिल करना चाहेगा। और अब सिर्फ सऊदी अरब के लोग नहीं बल्कि हर मुल्क के लोग, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, सब उसके पास आने लगे थे। उनको बस इलाज से गर्ज था। अब वो इलाज कोई हिंदू करे, सिख करे या मुसलमान, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत ही कम अरसे में वो शख्स बहुत मकबूल हो चुका था। लेकिन अजीब बात थी कि वो अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखाता था। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा था। लोगों का कहना था जिन लोगों का इलाज करता है बस उन्होंने ही उसे देखा है। उसकी इलाज के चर्चे हर जगह होने लगे थे। बहुत से लोग उसका इंटरव्यू लेने भी जा चुके थे, लेकिन लोगों के लाख बार कहने के बावजूद वो सामने नहीं आया था। अब तो लोगों ने उसके बारे में मशहूर कर दिया था कि वो औरतों का भेड़ के साथ गलत तरीके से इलाज करता है, जिसके नतीजे में औरत हामिला हो जाती है। और ऐसा घिनौना काम करने के बाद कोई शख्स आखिर क्यों पूरी दुनिया के सामने आकर खुद की बेइज्जती करवाना चाहेगा? अगर वो सही और अच्छे तरीके से काम करता होता तो जरूर दुनिया के सामने आ जाता। उसका अपना चेहरा ना दिखाने को भी लोगों ने अपने तरीके से इस्तेमाल करते उसे बदनाम तक करना शुरू कर दिया था कि शायद वो ये सब सुनते अपनी चुप तोड़ दे और मंजर आम पर आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ था। इतना सब सुनने के बावजूद भी मुकाबिल की तरफ से बस खामोशी ही मिली थी। कोई खबर किसी के हाथ तक ना आ सकी थी। लेकिन अब तो ज़माना ही सोशल मीडिया का था, इसलिए लोगों ने मंसूबा बनाया था कि अगर वो खुद सामने नहीं आना चाहता
تو وہ لوگ اب اپنے طریقے سے اس شخص کا عجیب و غریب علاج کے پیچھے چھپا راز پتہ کر کے رہیں گے۔ کچھ لوگ تو یہ راز پتہ کرنے کے لیے اب اس کے پاس آنے والی حاملہ عورتوں کے پاس جانے لگے تھے، لیکن ان عورتوں نے تو جیسے اپنے منہ پر کفن لگا لیے تھے۔ وہ ان کو ان کے ہر سوال کا جواب دیتی تھی، لیکن جب بات علاج اور اس شخص کے بارے میں اور بھیڑ لے جانے کے بارے میں آتی، وہ اپنا منہ سی لیتی تھی، گویا ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ لوگوں کو اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ شخص ان عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور شاید ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو سچ نہ بتانے کے لیے بلیک میل کرتا ہے اور بہانہ کر دیتا ہے کہ اگر کسی کے سامنے ذکر کیا تو یہ بچہ زندہ نہیں بچے گا۔ لوگ شاید اس خوف کے زیر اثر اس کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ سب کرتا بھی تھا تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک بانجھ عورت حاملہ ہو جائے؟ یہی راز پتہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا تھا اور اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ایک کنواری لڑکی کو اس ڈرامے میں شامل کیا تھا۔ یہ سب کافی خطرناک تھا، لیکن راز پتہ کرنے کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ وہ لڑکی بھی نیوز چینل کی طرف سے ہی تھی، اسے سب سمجھایا گیا تھا کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا سارا عملہ فوراً اس کے پاس مدد کے لیے پہنچ جاتا۔ اپنے منصوبے کے مطابق وہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ اس شخص کے پاس گئی تھی جس نے اپنے چہرے کو ایک بڑے سے رومال سے کور کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر تو صاف نظر آ رہے تھے، لیکن اپنا چہرہ اس شخص نے ڈھکا ہوا تھا۔ اس شخص کے کہنے پر وہ دونوں پہلے ہی اپنے ساتھ ایک بھیڑ لے کر آئے تھے جس نے ابھی تک کوئی بچہ نہ جنا تھا۔ اس شخص نے اس بھیڑ کو کان سے پکڑتے اپنا رخ ایک کمرے کی طرف کیا تھا۔ دونوں لڑکا لڑکی کی نظر بڑی باریکی سے ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ شخص اس بھیڑ کو کمرے میں بند کرنے کے بعد ان میاں بیوی کے پاس آیا تھا، جو کہ اصل میں میاں بیوی تھے نہیں، بس ایک منصوبے کے تحت اس کے پاس آئے تھے۔ اس نے آتے ہی لڑکی سے اس کا نام پوچھا، پھر اس کے خاندان کے لوگوں کا نام پوچھنے کے بعد اس نے یہی عمل لڑکے کے ساتھ بھی دہرایا تھا۔ اس نے ان دونوں کو ایک پیالہ لا کر دیا تھا اور کہا تھا، تم دونوں باری باری اس پیالے سے پانی پیو گے، لیکن یاد رہے تم دونوں خود پانی پینے کے لیے اپنا ہاتھ استعمال نہیں کرو گے، بلکہ ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے 4 گھونٹ پانی پلاؤ گے۔ دونوں نے برابر کا پانی پینا ہے، اس کے بعد یہ پیالہ خالی ہونا چاہیے۔ اگر پانی بچا تو تم لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے ان دونوں کو اپنی کرخت آواز میں تنبیہ کی تھی اور صحیح طریقے سے اس کے کہے پر عمل نہ کرنے کا نقصان بھی بتایا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے وہی سب کر رہے تھے جو وہ شخص ان کو کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جو ہی انہوں نے وہ پانی کا پیالہ اس شخص کے کہے کے مطابق خالی کیا، اس نے اس لڑکے کو اشارہ کیا کہ وہ جا کر یہ پیالہ اس کمرے میں توڑ کر آئے جہاں پر وہ بھی کچھ دیر پہلے بھیڑ چھوڑ کر آیا ہے۔ وہ لڑکا اس کے کہے کے مطابق وہاں گیا تھا اور پیالہ توڑنے کے بہانے وہاں کا معائنہ کرنے لگا تھا، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہ تھا جس کی بنا پر وہ لوگ اس شخص پر کوئی الزام لگاتے۔ جو ہی وہ باہر گیا تو وہ لڑکی وہیں پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھا تھا اور ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے کمرے میں لے گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ اس بیڑ پر پھیرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی بات مانتے وہ لوگ اس کے کہے پر عمل کر رہے تھے۔ ان کے کپڑوں میں بٹن جتنا چھوٹا کیمرہ لگا ہوا تھا جس میں یہ سارا منظر قید ہو رہا تھا۔ اسے لڑکی کو اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہونے کا کہا تھا اور اس لڑکے کو اس سے دور کھڑا کر دیا تھا۔ باہر موجود سب لوگوں کی نظر اس شخص کے اگلے عمل پر ٹکی ہوئی تھی کہ وہ ضرور اس لڑکی کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت سر انجام دے گا اور وہ لوگ اسے پکڑتے ایسے دھوکے باز لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ لیکن اگلے ہی پل اس شخص نے جو کام سر انجام دیا تھا اسے دیکھتے جہاں وہ لڑکا اپنی جگہ دنگ رہ گیا تھا، اس میں ہلنے کی سکت نہ رہی تھی۔ وہیں اس لڑکی کی چیخیں اس کمرے میں گونج اٹھی تھی، لیکن ان چیخوں کو سننے کے باوجود کسی نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ سب لوگ اپنی جگہ پر ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اس شخص نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تکبیر پڑھتے ہوئے اس بھیڑ کو وہیں پر ذبح کر دیا تھا اور لڑکے کو اشارہ کرتے اپنی بیوی کو دوسرے کمرے میں لے جانے کا کہا تھا، جس پر انہوں نے فوراً عمل کیا تھا۔ اس شخص نے اس بھیڑ کو صحیح سے وہاں پر ہی ترتیب دیتے خود باہر کا رخ کیا تھا اور ان دونوں کو کہا تھا کہ وہ لوگ آج کی رات ایک دوسرے کے سنگ پچھلے کمرے میں گزاریں گے اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور جاتے ہوئے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ اس نے ان دونوں کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ یہاں جو بھی ہوا کسی کو پتہ نہ لگنے پائے، لیکن وہ انجان تھا کہ کیمرے کی آنکھ نے سب کچھ اپنے اندر محفوظ کر لیا تھا۔ انہوں نے آس پاس دیکھا تھا، ان کو اور بھی بہت ساری بھیڑ بکریاں نظر آئی تھی، شاید اس شخص نے وہ پال رکھی تھی یا پھر جو لوگ اس کے پاس آتے تھے وہ لوگ لے کر آئے تھے۔ اس کے لیے یہ سب تو رب بھی جانتا تھا۔ ان دونوں نے اپنا قیام اس کمرے میں کیا تھا اور اپنی ٹیم کو
یہاں ہوئے ایک ایک واقعے کے بارے میں تفصیلات مہیا کی تھیں۔ اب تک جو ہوا تھا اس سے انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ شخص ضرور کوئی کالا علم جانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بانجھ عورتوں کو حاملہ کر دیتا ہے، لیکن یہ سب محض ان کی سوچ تھی۔ رات ابھی باقی تھی، وہ دونوں سوئے نہیں تھے۔ کیا خبر کس پہر وہ شخص کمرے میں نمودار ہو جاتا اور اپنا غیر اخلاقی کھیل شروع کر دیتا۔ باتوں سے تو ان کو وہ شخص کافی تمیزدار لگا تھا، لیکن جو کام وہ کرتا تھا اس کا منظر عام پر آنا اب اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اگر تو وہ کچھ غلط کرتا تھا تو بھی دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کرنا ضروری تھا، اور اگر وہ کچھ اچھا کر رہا تھا تو اسے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اور یہ سب اب صبح ہی پتہ لگنے والا تھا۔ جو ہی فجر کی اذان ہوئی تو اس شخص نے ان کے دروازے پر دستک دی تھی اور خود وہاں سے چلا گیا۔ ان دونوں نے کافی دیر بعد دروازہ کھولا تھا۔ جب اس نے ان دونوں سے غسل کا پوچھا تو دونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس شخص نے ان کو تگڑی گھوڑی سے نوازا تھا اور غسل کرنے کا کہا تھا، اور ساتھ ہی کہا تھا نماز پڑھ کر وہ لوگ بغیر مرے یہاں سے چلے جائیں، اور ٹھیک 40 دن بعد وہ لوگ پھر یہاں آئیں گے۔ ان دونوں نے دکھاوا کرنے کے لیے وہی سب کیا تھا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ ویڈیوز انہوں نے محفوظ کر لی تھی۔ ٹھیک 40 روز کے بعد وہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس بار اس شخص نے جو سوالات پوچھے تھے وہ دونوں ہی اس کی ذہانت اور اس کے کردار سے متاثر ہوئے تھے۔ اس نے بہت ہی نازک باتیں ان سے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے پوچھی تھیں، اور یہ سب پوچھنے کے بعد وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا اور بولا تھا، تم دونوں شادی شدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب ڈرامہ تم دونوں نے کیوں کیا؟ اب یہ بتا دو، کیونکہ میں سچ جان چکا ہوں۔ اس کی بات سنتے وہ دونوں بھی حیران رہ گئے تھے، لیکن اب چھپانے کا فائدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ساری بات اس شخص کے گوش گزار دی، جسے سننے کے بعد تھوڑی خاموشی اختیار رکھتے اس نے بتایا تھا کہ وہ کچھ بھی غلط کام نہیں کرتا تھا، وہ تو بس لوگوں کی مدد کرنے کی غرض سے یہ سب کرتا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ جن بھی شادی شدہ جوڑوں کو اولاد نہیں ہوئی اور عورتوں پر بانجھ کا ٹھپا لگ جاتا ہے، میں ان سے ایک بھیڑ منگواتا اور اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، لیکن اس سے پہلے میں پیالے میں پانی والا عمل اس لیے کرواتا کہ اس سے میاں بیوی میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ عمل تو ہمارے پیغمبر بھی کرتے تھے، اور کہتے بھی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا جوٹا کھائیں تو محبت بڑھتی ہے، اور یہ گوشت پھر میں غریبوں میں تقسیم کروا دیتا تھا۔ اس سے اس جوڑے کو ان غریبوں کی بھی دعا لگتی تھی، اور اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے ان کے سر سے ہر بلا ٹل جاتی تو جلد ان کو خوشخبری مل جاتی تھی۔ شخص کی ساری باتیں جب چینلز میں نشر کی گئیں تو اس کے بارے میں غلط سوچنے والے بھی اپنی سوچ پر شرمندہ نظر آنے لگے، کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ نیک عمل کرتا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ سوال جواب کے دوران ہی وہ جان چکا تھا کہ وہ دونوں اس کے سامنے شادی شدہ ہونے کے ڈرامے کر رہے ہیں۔ منظر عام پر وہ ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا تھا یہ نیکی رب کی رضا کے لیے ہے، وہ لوگوں کے سامنے آ کر خود کو کوئی بڑا ثابت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہتے ہیں آدھا سچ جان لیوا ہوتا ہے۔ جب تک پورا سچ معلوم نہ ہو کسی پر بھی تہمت لگانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اس دنیا میں بس اپنے منہ سے ادا ہوئے ان چند جملوں کی وجہ سے آپ کو آخرت میں بھی باری عذاب جھیلنا پڑ سکتا ہے۔ سب لوگوں نے توبہ کی تھی اور خود سے بھی اب سب لوگ مستحق لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ دینے لگے تھے، جس سے ان کی مشکلات واقعی حل ہوئی تھیں۔ سب نے اس شخص کو دعا دی تھی جس نے سامنے نہ آ کر بھی اپنی باتوں کے ذریعے سب لوگوں کے سوچنے کا طریقہ بدل دیا تھا۔ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ اس شخص نے سامنے آ کر یہ صحیح کیا تھا یا اسے یہ سب بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میڈیکلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی واقعے میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔